جیسے کہ بات ہمارا اعلان کیا گیا تھا، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے واضح مقرر جناب محمد ضیاء الدین نیت صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج تاریخ اسلام کی 918ویں نشست ہے۔ 450 نشستیں 10 سال میں ہوتی ہیں، اور اسی سے آپ اندازہ لگائیے 918 اور 900 نشستوں کے جو ہے تقریباً 20 سال اس سے زیادہ ہے۔ یہ سب آپ نے تعاون کا نتیجہ ہے، اور بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور کئی جگہ میں خود بھی باہر گیا، وہاں پر بھی مجھے دیکھنے کا موقع ہو، لندن میں، سعودی عرب میں، اور دیگر مقامات میں جہاں بھی مل گیا اس کو دیکھنے کا موقع ہو۔ اب یہ خوش قسمتی سمجھی کہ ہم سب مل کے دنیا کے کئی لوگوں کے لیے ایسا مواد فراہم کرتے ہیں، اور پھر یہاں کے حالات سب کو آپ دیکھتے ہیں۔ یہ ہفتہ واری پروگرام آج بروز ہفتہ 6 مارچ بعنوان یہ سبق ملا ہے مجھے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مقرر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جناب محمد ضیاء الدین نیت صاحب نے پھر بہت صدر کی، اور یہی نہیں کہ محافل کے جیسے محافل کا اہتمام وہ ضلع میں کرتے تھے، شاید ضلع میں 25-30 سال گزارے ہیں، اور ان کے وہاں کے محافل میں بھی شریک رہا، اور آج ہمارے یہاں بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں 200 سے زیادہ لیکچر ہو چکے ہیں۔ حضرات، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شب معراج کرتے ہیں، اور اس کی خبر کی وجہ سے انہوں نے ہمیں یہ عنوان دیا ہے، یہ سبق ملا ہے مجھے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں جامعہ ملیہ کے اس 5 سال میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور جیسے کہ میں نے کہا آج بتائیے 6 مارچ 2021 14 روز 12
5 साल में विशेष महत्व हो रही है। मैं आज के फिर साथ से गुजारिश करता हूँ तो शहरी तशरीफ लाए और हमें अपने ज़मीन के रास्ते इस्तेमाल करवाएं। मोहतरम गुलाम मिर्जानी साहब, सीनियर एडवोकेट, कन्वीनर महाफिल, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसके लिए मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आगे आगे बैठें। नहीं भाई, गुफ्तगू का जो मान है, ये सबक मिला है मुझे मेराज मुस्तफा से, मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1000 बार दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, और सारी तारीफें, तक़दीसें, बरकतें सब कुछ अल्लाह जल्ल जलाल की तरफ से है, जो न सिर्फ हमको पैदा किया और हमारी ज़िंदगी का रब्बुल आलमीन की हैसियत से हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसका एहतमाम किया। पैदा करने के बाद हमें ज़िंदगी की हवा, पानी, इल्म, अक़ल, ये सब चीज़ों से उसे अल्लाह ताला ने नवाजा। तो हमारा ये काम है कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जो एहसानात हम पर हैं उन एहसानात के बारे में गौर व फिक्र करें और हमेशा उसका शुक्र बजा दें। मुसीबत होती है, बीमारी आती है, जी अड़ोस पड़ोस में कभी झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन ये सब के बावजूद अगर हम रुजू इल्लाह हुए, अल्लाह से ताल्लुक़ रखें, कुरान पाक से ताल्लुक़ रखें, तो सब चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी, सबसे अहम कड़ी ये है कि अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाकर हमको पैदा किया। अल्लाह जो है, बहुत सारे लोग पैदा हुए, जानवर बन के पैदा हुए, लेकिन उनको कोई शऊर नहीं है, उनको कोई अक्ल नहीं है। वो जानवर है, उससे पहले जमादात हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें अल्लाह ने बेकार नहीं पैदा की। वमा खलक़ना समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। अल्लाह खेल कूद के लिए ये जमीन और आसमान नहीं बनाया, बल्कि इंसान की हिदायत के लिए बनाया। और इस हिदायत से जब इंसान को नवाजा गया, इंसान जो है अकल रखने की वजह से सारी मखलूक़ात के मुकाबले में उसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमें जमादात और नबातात में नहीं पैदा किया। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमको जानवर बनाकर नहीं पैदा किया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ना हमको जानवर बनाकर पैदा किया, इंसान बनाकर पैदा किया। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये है कि न सिर्फ हमको इंसान बनाया, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनाकर दिया। अगर हम मुसलमान घराने में पैदा न होते और किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा होते तो नहीं मालूम हमको तौफीक होती कि हम कुरान को समझते, इस्लाम को समझते, जैसा कि बाद लोग खुश नसीब हैं कि आज जो है अपने मजहब को तब्दील कर रहे हैं, उनको तौफीक हो रही है। और हमको पहले से अंदाजा होना चाहिए कि अल्लाह की कितना बड़ा एहसान है हम पर। तो इसीलिए हजारों दुरूद व सलाम आक़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हम उठते बैठते दुरूद से ही पढ़े। हदीस में आता है कि जो एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला 70 मरतबा उस पर दुरूद भेजते हैं। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। जो अल्लाह के रसूल पर दुरूद नहीं भेजता, उसका ठिकाना क्या है कि वो यहूदी होके मरे या नसरानी होके मरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बरादरान क्यों है ये इसलिए है कि आज जो शब मेराज का जिक्र हो रहा है, अल्लामा इकबाल का ये शेर है कि क्या ये सबक मिला है मुझे मेराज मुस्तफ़ा से। मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप और हम हर 26 तारीख को रजब की शाम में
جلسہ شب معراج کرتے ہیں، گھر میں شیرینی پکاتے ہیں، میٹھے پکتے ہیں، ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے کہ ہمارے سرکار آج جو ہے 26 تاریخ کو 26 رجب کو دنیا میں تشریف لائے، اور وہ ہمارے محسن ہیں، محسن اعظم ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے ہم کو ہمارا یہ مقام بنایا اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں ہمارے کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بندے رہو گے اللہ تم کو اور نوازے گا، اور نوازے گا، اور نوازے گا۔ تو آپ اور ہماری سب سے بڑی دعا یہ رہتی ہے کہ اللہ خاتمہ بالخیر، اے اللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھا سکیں، ہم کو اس قابل بنا جب منکر نکیر آئیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو پہچاننے کے لیے کہا جائے گا، اللہ ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن اطہر مبارک اور آپ کی سراپا جو ہے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا قابل ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی کروں، آپ میں سے ہر ایک ابھی شب معراج آئے گی، جائیں گے، جمعہ کے روز بھی خطیب صاحب تقریر کرتے، اس میں جاتے، کتابیں پڑھتے، گھر میں شیرینی پکتی اور اپنی خوشی کا مسرت کا اظہار کرتے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کا تفکر، اس کے بارے میں فکر کرنا کہ یہ کیا ہے، کیا شب معراج۔ تو شب معراج کے تعلق سے زمانی و مکانی اعتبار سے، فلسفے کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے، وہ تو ہوا کہ 26 تاریخ کو حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں آئے تھے، آج سے تقریباً 100 سال ہو گئے، بڑی تحقیق کر کے مسجد بقیع میں، کیونکہ سعودی گورنمنٹ آنے کے بعد کیا کرتی، سارے قبور کو اٹھا دی، جو باقی رکھے تھے ترکی، وہ موجودہ حکومت والے لوگ آ کے اس کو گرا دیے کہ یہ بدعت ہے، ایسی بڑی عمارتیں نہیں رہنا۔ تو آپ میں سے جو بھی زیارت مدینہ کو گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی مڈیر، اس کے اوپر جالی لگا دی گئی ہے، وہاں ٹھہر کر عورتیں جو ہے سلام پڑھتی ہیں، اور مردوں کے لیے صبح میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھولتے ہیں، شام میں عصر سے مغرب تک کھولتے ہیں، راستے بنے ہوئے ہیں، پیومنٹس بنے ہوئے ہیں، ادھر خبریں ہیں اور ادھر بیچ میں سے جو ہے لوگ گزرتے ہیں۔ یہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی ہماری کتنی تمنا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے زندگی میں کم سے کم ایک بار مدینے کی زیارت سے مشرف، اور وہاں کون کون ہے؟ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رفیق راہ طریق، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابیوں کے مرتبے کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، وہ گنبد میں نہیں ہے، باہر کا۔ حضرت علی کو جب معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے روضے سے لے کر عثمان کا مقبرہ جہاں تک ہوگا، ان سب میں جو دفن ہونے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے۔ یہ روایت حضرت علی کو بعد میں معلوم ہوئی، تو حضرت علی نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا تو حضرت عثمان کو میں سمندر کے کنارے کے جا کے دیتا، تاکہ دور سے دور تک لوگ جو ہے جو مرنے والے دفن کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی مغفرت کرے۔ ابھی 2-3 دن پہلے آپ اخبار میں دیکھا اللہ کس سے کام کیا لیتا ہے، پاکستان کے مرزا غلام احمد قادیانی کا کو کفر کا فتویٰ کے ماننے والوں کو کون دیے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے اکابر علماء سب جو ہے بولے کہ یہ جو ہے اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ قادیانی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان مشہور کرکٹر، انہوں جو ہے سری لنکا گئے، سری لنکا انہوں نے وہاں کی حکومت کو منا کے کر کے جو ہے جو مسلمانوں کو زندہ دفن کرنے کے بجائے آگ میں جلاتے تھے چند روز پہلے تک، لیکن عمران خان کی کامیاب ڈپلومیسی رہی کہ الحمدللہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان کو دفن کیا جائے۔
کس زمانے میں کس سے کیا کام لیتا ہے اللہ لیتا ہے. ہم میں سے بھی سب کا یہ کام ہے کہ ہمیشہ جو بھی چھوٹا موٹا کام اللہ لے جس سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. تو چنانچہ میں یہ کہہ رہا تھا، بات ختم نہیں ہوئی، سلسلہ ہے. کہ سلسلہ یہ ہے کہ شب معراج ایک تو فلسفے کے لحاظ سے اسلام میں آیا کہ اللہ نے آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی سے کعبۃ اللہ شریف سے وہاں تک فلسطین تک جو ہے لے جایا. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر لایا. پورے آپ اکثر تقاریر میں سنتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر براق ایسا رفتار سے جاتا تھا کہ آنکھ پلکنے تک دوسری طرف ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں لے جا رہا تھا جہاں آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ بھئی یہ مسلمانوں کا قبلہ ہونے والا ہے، مسلمانوں کا قبلہ. وہاں پر آپ نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، سب میں جونیئر موسٹ ہیں، لیکن وہ امام الانبیاء ہیں. اسی لیے انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ بلایا اور جو نمازیں 50 فرض کی گئی تھی وہ گھٹتے گھٹتے ہر مرتبہ 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے گئے آتے گئے اور 5 جو ہے 5 نے 9 مرتبہ جا کے 45 نمازیں آپ نے معاف کرا منوائی. اب باقی جو 5 نمازیں رہیں وہ اب تک ہیں اور انشاءاللہ الحمدللہ آخرت تک کے لیے بھی رہیں گی. یہ تمام تفصیلات آپ سنتے ہیں، کس آسمان پر گئے، کون سے آسمان پر آپ کو کیا مشورہ دیا گیا، کیا سوالات جوابات دیے گئے، یہ سب کہے جاتے ہیں. لیکن جو بات لوگ نہیں غور کرتے وہ کیا ہے، یہ معراج مصطفیٰ جو ہے کس زمانے میں کس مکان میں ہوگی. مکان تو معلوم ہے آپ کو، یہ بیت اللہ شریف سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہے نا حافظ صاحب، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے جایا گیا. وہاں ہجرت کر کے آنے کے بعد آپ کو جہاں پر رہنا تھا. پھر وہاں سے فلسطین گئے، وہاں پر آپ نے امام الانبیاء امامت فرمائی. پھر وہاں سے براق کے ذریعے آپ جو ہے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. سدرۃ المنتہا سب سے اعلیٰ مقام، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہہ دیا گیا کہ اب آپ آگے آئے نیا آپ وہیں رہتے ہیں. تو وہ مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ مقام. یہ فلسفہ اسلام بولیے یا اسلام کے بارے میں جو قرآن اور حدیث سے ہم کو جو معلومات ملتی ہیں وہ مختصر سی معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو عام طور پہ کسی مسجد میں کسی امام نے کوئی بھی پیش نہیں، یہ کوئی شیخی بگانے والی بات نہیں ہے. حقیقت یہ کہ سماجی اعتبار سے، سوشل اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے، کس زمانے میں آپ کو معراج ہوئی، کس زمانے میں بولے تو کیا، اس زمانے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کر کے واپس لوٹ رہے تھے مکے کو، تو اس درمیان آپ کو معراج نصیب ہوئی. اب اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے، سبق ملا مجھے یہ معراج مصطفیٰ سے، مجھے اقبال کہتے ہیں سبق ملا مجھے معراج مصطفیٰ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے مجھے یہ سبق ملا. کیا سبق ملا؟ کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردن. انسانیت کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں کون رکاوٹ بن رہی ہے؟ یہ زمین و آسمان رکاوٹ نہیں بن رہا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات آئیں دین کو پھیلانے کے لیے.
تو آ کے مکے کے دارالندوہ میں صحابہ، اس وقت کچھ لوگ صحابہ بن گئے تھے لیکن بعض تو جو ہے ظالم تھے، ان ظالموں نے آ کے حضرت ابو طالب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو روک دو اسلام کی تبلیغ کرنے سے، ورنہ ہم ان کو جان سے مار ڈالیں گے۔ یہ انتہائی سخت وارننگ، اور بہت لاڈلے بھتیجے آپ کے حضرت ابو طالب کے، کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بیٹے بھتیجے کے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں کہ مکے کے ظالم، تو آپ کے نیچرلی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، جا کے اپنے بھتیجے سے کہنے لگے بیٹے میرے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو میں نہ سہا سکوں، میں جو بوجھ تمہارے قتل کرنے سے جو مجھ پر بوجھ گزرے گا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، لہذا یہ بوجھ تم مت ڈالو، تم اپنے دین سے واپس آ جاؤ تاکہ دشمن تمہارے جان کے دشمن ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیا؟ وہ چچا جو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اس کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کے بعد آپ کے بہت ہی قریب رہنے والے چچا ابو طالب نے کہا کہ دیکھو بیٹے میرے پہ ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ تمہاری موت سے مجھے صدمہ گزرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچا جان، میرے سیدھے ہاتھ میں سورج، میرے بائیں ہاتھ میں چاند، دونوں میں رکھ دیں کہ تم اس مشن سے باز آ جاؤ تو میں ہرگز باز نہ ہوں، چاہے میری جان چلی جائے۔ یہ عزیمت اسلام کو پھیلانے کے لیے، یہ جرأت آپ میں اس قدر تھی کہ آپ نے جواب دے دیا آپ کے چچا کو، آپ چچا ہیں میرے، میں محبت کرتا ہوں، آپ کی نصیحت پر اب کاش میں عمل کرتا، لیکن مجھے یہ حکم نہیں اللہ کی طرف سے، مجھے بھیجا گیا اس لیے ہے کہ میں دنیا میں دین عام کروں، مشکلات اٹھاؤں، مظالم اٹھاؤں، سب کچھ کرنے تیار ہے۔ عبد المطلب اور بی بی آمنہ بچپن میں سے گزر گئے، تو کیسے گزرے؟ آپ اور ہم مثال کے طور پہ، اگر کوئی بچہ ہے 2.5 سال کا بچہ ہے تو اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو گھر میں پالنے والی نرس ہے گھر میں، تو وہ دیکھ بھال کر لے گی، کوئی بات نہیں۔ پھر چند دنوں کے بعد 4 سال کے ہیں، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر ابھی پیدا ہونے سے پہلے باپ گزر چکے ہیں، حضرت عبداللہ گزر چکے ہیں، اور ابو طالب کے بارے میں یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا گزر چکے ہیں، جو پیاری آپ کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، وہ آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کے پاس تجارت کی وجہ سے بہت سارا سامان تھا، سونا تھا، پیسہ تھا، سب کچھ انہوں نے اپنے شوہر کی زندگی کے لیے قربان کر دیا۔ بی بی خدیجہ کبریٰ وہ واحد ہیں جن کی تدفین مکہ مکرمہ میں ہوئی، باقی 9 صحابیاں پورے جنت بقیع میں۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے اس نقطے کو آپ اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے کہ معراج کا زمانہ کون سا زمانہ ہے، معراج کب ہوئی اور کیوں ہوئی؟ تو میرے برادران عزیز، اس سے پہلے میں کئی مرتبہ تاریخ اسلام میں بھی، شریعت اسلام میں بھی، اقبال کی محفلوں میں بھی میں نے بارہا کہا ہے اور کہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہم نہ ہوں گے کوئی اور ہوگا، یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ لیکن یہ کیا ہے زمان یہ تھا کہ آپ کو یہ وارننگ دے دی گئی دارالندوہ کی طرف سے، ابو طالب کو دے دی گئی، پھر ابو طالب کا انتقال ہوا، اسلام قبول نہیں کی ابو طالب کھڑے ہو گئے، اتنے رقیق القلب تھے، رقیق القلب بولے تو جن کا دل جو ہے بہت ہی کوئی صدمہ ہوتا تو برداشت نہیں کر سکتا، رقیق القلب اس کو کہیں گے جس کا دل جو ہے بہت ہی نرم ملائم، کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتا، کسی کی تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتا، اسی کو کہتے ہیں رقیق القلب۔ تو آپ رقیق القلب ایسے تھے کہ آپ چل رہے تھے تو صحابہ بھی ساتھ چل رہے تھے، آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے تیز چلتے تھے۔ کیسا تیز چلتے تھے؟ پنجے سے چلتے تھے، ایڑی نہیں ٹکتی تھی برابر، جلدی جلدی۔
تو ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں، ذرا سلو چلے. تو صحابہ پوچھے اے اللہ کے رسول آپ آج غیر معمولی سلو چل رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ کے پیر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو ہمارے آقا نے جواب دیا کیا ہم کو ذرہ برابر بھی وہ توفیق ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے سامنے ایک بوڑھا یہودی چل رہا ہے، اگر میں تیز تیز چلنے لگوں تو اس کو یہ خیال آئے گا اگر میں بھی جوان ہوتا تو اس شخص کی طرح چلتا، لیکن چونکہ میں جوان نہیں ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، لہذا میں ایسا چلتا ہوں. اللہ، یہ احساس اس کا معمولی سے معمولی پرسنٹیج بھی ہمارے لوگوں میں ہے. اپنے مست ہے، ہم مست ہیں تو بس ہے، بس ساری دنیا گھاڑ پاڑ میں جائے. تو اللہ کے رسول ایسے رقیق القلب انسان تھے. تو وہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ کی بیگم عام الحزن ایک ہی سال میں آپ کے پیارے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے اور آپ کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی انتقال کر گئے، دونوں بھی انتقال کر گئے. اسی لیے تاریخ اسلام میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن. عام کہتے ہیں سال کو، حزن کہتے ہیں رنج کو، ملال کو. یہ رنج و ملال کا سال کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں آپ کی پیاری زوجہ محترمہ جنہوں نے اسلام کے لیے ساری چیزیں قربان کر دی ان کا بھی انتقال ہوا، اور پیارے چچا جو آپ کا بڑی ڈھارس تھی جن کی وجہ سے حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. تو برادر یہ زمانہ تھا جب اللہ نے، آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف سے واپس آ رہے وقت کیا ہوا، وہاں کے لڑکے جو جاہل قسم کے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کسی بوڑھے کو ستانے کے لیے کوئی کنکر مارتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی زخمی کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر میں یہ سب کچھ ہوا. آپ نے کہا طائف کے سفر میں یہ سب کچھ ہوا، آپ نے سب برداشت کیا. برداشت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھے تو بے ہوش ہو گئے. آپ کے ساتھ اسامہ بن زید ایک خادم تھے، انہوں نے آپ کو اپنے کاندھے پہ لٹا کر دور لے جا کر لٹایا اور پانی کے چھینٹے چہرے پر دیے تو ذرا ہوش آیا. ایسی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ نے آخر زمانے میں پوچھا اے اللہ کے رسول پوری زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف کے میدان میں گزری، جہاں میں بیزار ہو چکا تھا، بے ہوش ہو چکا تھا. تو برادران عزیز ایسے مقام سے مایوس تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ میں بے یار و مددگار ہوں، اے اللہ مجھے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، میں صرف تیری رضا کے لیے لوگوں کو بلاتا ہوں اور وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں. کیا تیری مرضی یہی ہے؟ اگر یہ مرضی تیری ہے تو اور تو خوش ہے تو میں یہ تمام تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. بڑی معرکۃ الاعلیٰ دعا ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، اردو میں بھی ملے گی، عربی میں بھی ملے گی. آپ وہ دعا کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ مختصر کرنا ہے، وقت کم ہو رہا ہے کہ جو ہے آپ طائف کے سفر سے بھی ناکام آئے، اب یہاں سے اللہ کی مدد کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں معراج ہوئی. طائف کے سفر اور مدینہ مکہ آنا اور مدینے کا سفر ہونے والا تھا، ہجرت ہونے والی تھی. تو اس کے درمیان جو ہے اس میں شب معراج ہوئی. یہ ہے زمانہ معراج کا. کیوں؟ تو اس سے یہ صدف نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہیں تو تب اللہ پھر جو ہے معراج نصیب کرتا ہے. یہ نقطہ سمجھ لیں. اللہ معراج کس کو نصیب کرتا ہے؟ جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے والے کے لیے، یہ سب جو ہے اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں. کتنی تکلیفیں اللہ کے رسول اور صحابہ نے اٹھائی. اس تکلیف کے بعد پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ مکے سے نکل کر مدینہ جائیں. اب یہاں سے حالات بدلے، یہاں حکومت بنی، کتنے آگے بڑھتے چلے گئے.
آگے بڑھتے ہی چلے گئے، آگے بڑھتے ہی چلے گئے. ماشاءاللہ 4 خلفاء ہوئے، دنیا کے 3 بر اعظم میں اسلام پھیلا. آج دنیا کا سب سے دوسرا بڑا مذہب ہمارا ہے. عیسائیت پہلے ہے، اس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے. لیکن ہم جو ہے اگر محمد رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہم کو ہمارے دل میں رقیق القلب ہونا، رقت ہونا، دوسروں کے مصیبت پر ہنسنا نہیں، ان کی مصیبت پر کام آنا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی. حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. حرم کے درد کا درما اس کو سمجھنا ضروری ہے. حرم کیا ہے؟ حرم شریف ہی نہیں، مکہ مدینہ ہی نہیں، سارا عالم اسلام، سارا عالم اسلام، سارا عالم اسلام کی اگر ایک کانٹا مراحش کے کسی آدمی کو چبھتا ہے تو اس کی تکلیف ہم کو یہاں محسوس ہونا. ملک پیٹ میں کوئی رہ گیا ہے، معلوم ہوا کہ ہمارا فلاں جاننے والا فلاں آدمی گزر گیا ہے، تو ہمیں رقیق القلبی یہ بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم جائیں، جو مصیبت میں پڑا ہے اس کے کام آئیں، اس کے لیے کچھ کریں، کیونکہ یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی. حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو شخص وہ ایک علامہ کی ربائی یاد نہیں آ رہی ہے، پھر میں کبھی سناؤں. تو برادران عزیز، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ میرا جو نصیب ہوئی، کیوں ہوئی، کب ہوئی، اور اسے کیا تقاضے ہیں، اور ہم کو کیا کرنا ہے. ہم کو صرف کپڑے نئے پہن کر، فاتحہ دلا کے گھر میں اچھا کھانا کھا کر ختم ہماری ذمہ داری ہو گئی ہے. ہم دوسرے انسان کے لیے تڑپنا اپنے دل کے اندر وہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. یا اوسط اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا اوسط اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا گوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا کا و خدا مذہب، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں ایسا معیاری کتاب سننے کو ملا. اس خصوص میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی محدث آتے ہیں ان کا سلسلہ شروع، اور اس کے بعد اگلے مہینے شروع کرا، پھر اس کے بعد شروع کرا. سبھی انسان سنتے تو ہیں، بیٹھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے سمجھتے ہیں، مگر اس بات کا بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کی کہ ہمارے یہاں عمل کے لیے آپ کو بات کو جانتے ہی بات ریاست کی محفوظ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بدتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی کی فطرت میں ننوی ہے ننانی، خاکی سے مراد ننوی ہے ننانی. تو جو ہمارے بزرگ یہاں پر بتاتے ہیں اس میں سب سے اہم پہلو عمل کا ہے. ایک وہی بھی ہے کہ آپ باتیں بنتے ہیں، اس میں سب سے اہم پہلو عمل کا. حساب کتاب میں کھاتے ہوئے نوٹس وغیرہ سب آپ سے لکھتے رہتے ہیں کہ ذہن کام نہیں کرتا. ذہن کی سپورٹ کے لیے آپ تمام چیزیں کریں گے. تو اس کا بھی جائزہ لیجیے کہ اس پر عمل کتنا ہوتا ہے. کہ اگر عمل نہیں ہے تو ایسے بیٹھے ہیں اسے حاصل کیا. اب آپ اندر بغیر
کہ اس قدر مقصود اور اس قدر معلوماتی مضمون تحقیقاتی مضمون یہ ہمارے مقررین جو بھی ہدایت کرتے ہیں اس سے اگر استفادہ کرنا ہے تو اول کی طرف کرنا چاہیے. مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے اگلے ہفتے کے 5 پروگرام آ گئے ہیں اور آپ روز یہ پروگرام سیکھتے رہیے آپ دے سکتے ہیں مساجد میں مسجد کو پہنچائیے بلکہ کھلائیں اور ایک دوسری بات ہماری معصوم نوجوان یہ دنیا گاؤں میں سنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کوشش اس بات کی کریں ہمارے بیٹی ہمارے بزرگ ہیں ان کو اپنے نوجوان کے اندر میں ان پر نصیحت کریں فون پر کریں یا لیٹرس کے ذریعے کریں لیکن یہ بات کی جو ہے ایسا سوال ضروری ہے جب شک میں ہوں کہ چبوتوں پر بیٹھ کر اگر ایسی محنت کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو وہ اس میں شرکت کرنے کے لیے اور ایک آخری اعلان ہے اس وقت اسٹیشن کے انداز مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ ہے یہ ہے پبلک آرگنی جو گیٹ ہے اس گیٹ میں آپ داخل ہوتے ہیں پہلا رائٹ کا پہلا گیٹ ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ ایک بہت بڑے ڈاکٹر بین شہباز صاحب یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ایم ایس ہیں اور فیلوشپ یہاں پر پاس جرمنی سے کیے ہوئے اور اس وقت سینئر کنسلٹنٹ ہیں آرتھوپیڈک سرجن ان جوائنٹ ریپلیسمنٹ اسپائن سرجری والا ہے. ان کا خطاب کرتے ہوئے پبلک آدمی ہوگا آپ بندہ ہوا ہوگا کہ وہ جو ہے ڈسپلے ہوتا ہے ان کے ساتھ بتایا جاتا ہے تو آپ کوشش کریے کہ اس کی شرکت صبح 7 بجے ہاں صبح 7 بجے اور آپ 7 بجے جائے اور 7 بجے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. لیڈیز کو بھی آپ آ سکتے ہیں کوئی کلام آزاد ڈسٹرکٹ میں ہے کیونکہ ہمیشہ ہمارے دوسرے جو ہوتے تھے 200 تھے اور 20-25 سال سے لیکن وہ اتنا بڑے الیکشن بارش میں پڑا پوری حالت میں کر دیا گیا ہے. ہم یہاں ہیں اس سے استعمال کریں یہ نہ صرف اپنی فیملی کو اپنے بھائی بہنوں کو محلہ مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو لیتے ہوئے کبھی یہ سوال ہے بات میں دیکھیے اس سے پبلک آگے میں کتنی خواتین ہیں روکے والے ماشاء اللہ سے کافی ملتا رہا آپ کوشش کیجیے کہ اپنے لوگوں کو لے کے آئے ہیں اس سے کیونکہ دعا ہو سکتی ہے. ہمارے